पीर मुर्शिद शेखुल हदीस अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते सन कोई यार दी गल सुना मुल्ला ना इल्मा विच फसा मुल्ला। और अगे के गल है कि उत्थे ताकीक दा सिक्का नहीं चलता जिथे आशिक ते होरां दा डेरा है। मैं कहता सारे आशिक ही बैठे ने ना हजूर दे। ते गल है कि ताकीकों वाले नहीं, यहाँ ताकीकें नहीं चलती। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क और अकल महवे तमाशा है लबे बामल अभी। ताकीकों वाले सोचते ही रह गए ते इश्क दे रंगे बाजी रह गए। है कि नहीं है जी? ताकीका वाले तो सोचते ही रह गए, वो तो अभी भी परेशान है, लेकिन जो इश्क के रंगे थे वो जो उनसे वो बाजी ले गए। जिसको जो मिला वो हुजूर की वजह से मिला। तो ये याद रखें कि ताकीके नहीं और इल्म नहीं, जब तो गल आ जाए ना हुजूर की फिर कान बंद कर देने, फिर मोहब्बत ऐसी करनी है कि काफिर भी मुतासर हो, ये कैसा हुजूर दा है गुलाम सी। ताकीके नहीं चलती। बताओ जी, तस्करा छिड़े शमा का ते परवाना जाके मौलवी लबे और गाल है फूल दी नहीं। हाँ जी, झंडी क्यों लगाई, आपने चिरागा क्यों किया? तो तुसी नजदे आंदे हो मौलवी साहब के पास, मुफ्ती के पास, बताओ कि मुफ्ती तुम्हारे अंदर भी बैठा है कि नहीं? इतनी तो लगन होनी चाहिए थी ना इश्क दी। इसका जवाब यही बनता है कि गल ये सब तो पहले मैं झंडी लाई मैं और बत्तियां लाइया, चिरागा कीता। अगर मैं बत्ती लाई है तेरे प्यो वास्ते नहीं लाई, अपने नबी वास्ते लाई है। अगली बात यह है कि हाँ साडा बस चलता नहीं, जे साडा बस चले ना अस्सी हजूर दे नाते पूरी दुनिया ही सजा के रख दी। ये तो ऐसी बात है जो इश्क जो है तो हजूर के साथ मोहब्बत जो है वो अन्नेवाह करनी है। और वो अन्नेवाह मोहब्बत कैसी है? क्या कहो मौला हजूर अलैहिस्सलाम को गुजर हुआ तो एक अराबी एक बुद्धू एक घोड़े की ना रस्सी पकड़ के इस तरह खड़ा, तो घोड़ा बड़ा ही खूबसूरत। आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम को घोड़ा बड़ा पसंद आया। आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घोड़ा बेचते हो? काला नाम। अर्ज करने लगा हुजूर बिल्कुल बेच देता हूँ और बेचने की नीयत से खड़ा हूँ। आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर कीमत दरिया फरमाई ना कि कितनी कीमत है? अर्ज करने लगा कि जनाब इतने दिरहम इसकी कीमत है। अब वो अकेला खड़ा है अराबी, वो बुद्धू घोड़े का मालिक, यहाँ इमामुल अंबिया। अब दोनों के मैबैन दोनों के बीच जो है ना वो सौदा तय पा गया, कितने दिरहम इसकी कीमत है। आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं भी कीमत लेकर वापस लौटता, आपको कीमत दूंगा, घोड़ा में ले जाऊंगा। अब जितनी देर में आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम वापस लौटते थे ना, इसी दौरान एक यहूदी ने उससे पूछा हाँ भी घोड़ा बेचना है? उसने कहा जी मेरा तो सौदा हो गया। उन्हें कहा जी किस दे नाल? उन्हें कहा जी हजूर दे नाल। उन्हें कहा मुल्क के मुके है, पैसे कितने? और कहने लगा जनाब इतने दिरहम पैसे हैं, इस पे सौदा तय पा गया। आगे से यहूदी कहने लगा शैतानी ते उतर आया, उसके यारा इस तो ज्यादा कीमत मैं तेनू देने वास्ते तैयार हाँ, इस तो ज्यादा मूल ज्यादा कीमत मैं तुम्हें देता हूँ, घोड़ा तुम। सलाम ने फरमाया जी ये कीमत ले और घोड़ा दे। आगे से वो अराबी बुद्धू कहने लगे जनाब मैंने तो आपके साथ सौदा किया ही कोई नहीं। आका मौला हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, हुजूर ने फरमाया मैंने खुद आपके साथ सौदा फरमाया, ये पैसे इतनी इसकी कीमत मुकर्रर हुई, ये कीमत ले घोड़ा दे। अब वहां लोग ही लोग जमा हो गए, मजमा इकट्ठा हो गया। अजब उसने बात की, उसने कहा जनाब आप ये मुझे बताएं लोगों की मौजूदगी में जो शरीयत आप लेकर आए, जो शरीयत के कायदे कानून आप लेकर आए, तो वो क्या कायदा है? अगर दो बंदों के दरमियान में कोई तनाजा हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर शरीयत का कायदा तो यही है कि जो मुद्दई है वो जिसका दावा है वो दो गवाह पेश करेगा, वो गवाह पेश करेगा। और अगर वो गवाह पेश करने में नाकाम हो जाए तो जो मुद्दा अलैह है, जो दूसरी पार्टी है, वो फिर कसम उठा देगी। तो वो तो है ही झूठा था, अराबी ने झूठी कसम उठा देनी थी। अब कहने लगा जनाब जो आप दीन लेकर आए, जो आप शरीयत लेकर आए, उसका कायदा उसका दस्तूर तो यही है, ये तो आपने खुद फरमाया कि फिर मौके का गवाह पेश करें। तो अर्ज करने लगा जनाब अगर तो कोई शख्स ये गवाही दे देना कि आपने सौदा फरमाया है। कहने लगा जी मैं कसम उठा के ये बात करता कि मैं आपसे कीमत लेकर ये घोड़ा मैं आपके हवाले कर दूंगा। अब समझ आ रही है? कोई नहीं समझ आ रही जी सारे नु? ठीक। और बंदा कहने लगे बुद्धू अराबी कि जनाब कोई एक शख्स अगर ये कसम उठा दे ना, अगर ये गवाही दे दे कि आपने सौदा फरमाया, मैं कीमत लेकर मैं घोड़ा जोन सा है मैं आपके हवाले कर दूंगा। अब बताओ जी, हमने कहा है वो बड़ा शैतान दा पुजारी सी ना, ओदा पैरवी सी, पैरवाज सी, उसके पीछे टुर गया। मैं क्या अगर और एक गल करता ना कि हजूर उस वक्त मैं और आप थे, हमारे बीच सौदा हुआ
اور یہ گھوڑا یہاں موجود تھا. حضور یہ گھوڑا گواہی دے دے. اللہ کی قسم گھوڑے نے حضور کے حق میں بول پڑنا تھا. اگر وہ بندہ یہ گل کرتا نا کہ حضور یہ گھوڑا گواہی دے دے, وجہ کیا؟ اب میں اختصار کے ساتھ حوالے دیتا جا رہا حدیث مبارکہ کے. اے لوگ کہتے ہیں مولوی جی تسی میلاد بناندے ہو, میلاد بیان کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا عقل کے اندر تم نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی نہیں. بتاؤ جی گھنے جنگل کے اندر بکریاں چرانے والے چرواہے نے, چرواہے کے سامنے بھیڑیے نے آقا و مولا کی آمد کی خبر دی کہ نہ دی؟ حاجہ وہ چرواہے بکریاں چرا رہا تھے, بھیڑیا بکری پکڑ کے نس گیا, اسے پچھوں ماری ڈانگ تے قابو آ گیا اور بکری تے چھٹ گئی. تو پھر بھیڑیا کے گل کرنے لگیا, اس کا جی عجب بات ہے, رب نے مینوں رزق دیا, تو ڈانگ مار کے کھو لیا. تو چرواہا کہنے لگا جناب عجب بات ہے. کیسی یہ بات ہے کہ بھیڑیے کی بھی منہ میں زبان ہے, بھیڑیا بھی باتیں کرتا. آگے سنو, بھیڑیے نے کہا یہ عجب بات نہیں ہے, میں تمہیں سے اگلی بات نہ بتاؤں, تم کیا ادھر جنگل کے اندر بکریاں چرانے لگے ہو؟ سنو کہ کھجوروں والے شہر میں رب نے نبیوں کا امام اور اپنا حبیب بھیج دیا ہے. حضور کی آمد کی خبر دی بھیڑیے نے. یہ خبر پاس جانے کے بعد وہ چرواہا جو سے وہ مدینہ پاک گیا, آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستک دس میں مسلمان ہوا. آگے حضرت انس بن مالک آپ سے روایت ہے بخاری شریف کے حدیث مبارکہ, آپ فرماتے ہیں کہ وہ پاگل اونٹ جو لوگوں کو دیکھنے کے لیے کھاتا تھا, بھاگتا تھا, حملہ آور ہوتا تھا, کہتے ہیں جب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے تشریف لے کے گئے تو پھر کیا ہوا؟ اس پاگل اونٹ نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک کے لمبے لمبے ہونٹ حضور کے قدموں پر رکھ دی. اور بتاؤ جی درخت بھی آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے اسلام کے نذرانے بھیجتے تھے کہ نہیں بھیجتے تھے؟ حتیٰ کہ کنکر ابو جہل دی مٹھی کے اندر انہوں نے بھی حضور کی رسالت کی گواہی دی کہ نہ دی؟ جہاں اس شخص نے یہ بات نہ کی کہ جناب یہ گھوڑا گواہی دے دے, عجب بات اس نے کر دی. انہوں نے کہا جناب آپ دی شریعت ہے تو کوئی گواہ پیش کرو, تسی گواہ کوئی ایک بندہ بھی گواہی دے دے میں تو انہوں گھوڑا حوالے کر دیا گا. اب سنو جی گواہ کون گواہی دے گا؟ کون؟ کوئی کافر. اور اگر صحابہ کے اوپر بات ہے, امتحان تو صحابہ کا, کوئی ایک صحابی رسول اس وقت موقع پہ موجود نہیں تھا. اور شریعت کے قاعدے جو سے آپ کو پتا ہے گواہ کے لیے کتنی سخت شرائط ہے. تزکیہ و شہود ہونا ضروری, اور با نفس نفیس موقع کے اوپر موجودگی اس کی ضروری, کانوں کا سنا ہونا ضروری, آنکھوں کا دیکھا ہونا ضروری. اس شرط کے اوپر دنیا میں کوئی آدمی پورا نہیں اتر رہا تھا. اس وقت تو موقع پہ موجود کوئی نہیں تھا جب آقا و مولا نے سودا فرمایا. اب ہوا کیا؟ وہاں سے گزر ہوا حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے جلیل القدر صحابی. اور یہ صحابہ کون؟ نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہا جان سارا ورگا, اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہا چار یارہ ورگا. ہم نے کہا ہم نے اگر دین پڑھا تو دنیا کے مدرسے سے, صحابہ نے اگر دین حاصل کیا تو مکتب نبوت محمدیہ سے, ہم نے اگر دین پڑھا تو کسی مولوی صاحب سے, عالم دین سے, مفتی صاحب سے, شیخ الحدیث صاحب سے, مفتی صاحب سے. صحابہ نے اگر دین حاصل کیا تو نبیوں کے امام امام الانبیاء سے, قرآن و حدیث پڑھانے والے آقا و مولا, صحابہ کی تعلیم و تربیت فرمانے والے آقا و مولا. یہ وہ صحابہ ہیں کہ قرآن کی نص رب فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام صحابہ ہیں, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, کہ یہ وہ ہیں صحابہ جن کے سینوں کی تختیوں کے اوپر رب نے ایمان لکھ دیا ہے. یہ ہیں وہ صحابہ جو حضور کے تربیت یافتہ, حضور کے فیض یافتہ, جو حضور کے دامن کے موتی ہیں, جو ہدایت کے تارے ہیں. تو پھر اب شریعت پڑھی آقا و مولا سے. یہ دو چیزیں, ایک جگہ شریعت کے قاعدے پڑھے. ہمیں آج 1500 سال کے بعد گواہ کی شاید پتہ ہے کہ گواہ کم سے کم دو, پھر موقع پہ موجود کی ضروری. 10 جی نکاح کرتے ہو موقع تو موجودگی ہوئے گی نا, پھر بندہ گواہی دے سکتا ہے, اس سے نہیں دے سکتا. تو پھر دسو کہ جنہوں نے شریعت پڑھی ہوئے آقا و مولا. تو ہم نے کہا شریعت کا قاعدہ تو پڑھا صحابی رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, لیکن اب ایک جگہ وہ شریعت کا قاعدہ جو حضور سے پڑھا وہ ہے, اور دوسری طرف اب بات آ گئی ہے عزت رسول پہ. یہاں توجہ رکھنی ہے, اب بات آ گئی ہے قول مصطفیٰ کی. تو پھر آپ ترک نہ عربی دے کول گے لوگوں کے سامنے, سنو جی انوا محبت جے حضور کے سامنے کیا کی تو بکواس کر دیں, تینو کی چاہیے؟ اور کہنے لگا جناب مجھے گواہی چاہیے. انہوں نے کہا تو گواہی مانگ رہے حضور دے کول ہوتے. اس کا سن تو بھی تے پوری دنیا والے بھی سنو, میں صحابی رسول خزیمہ انصاری رب کی عزت کی قسم اٹھا کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ آقا و مولا نے اس گھوڑے کا سودا فرمایا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تو جو جی
نہیں سنا نہیں, موقع پہ موجودگی دیکھ کچھ بھی اب ہے نہیں ہے موقع پر, لیکن جب بات آگی قول مصطفیٰ کی, کیا فرمایا؟ اس تو بڑی انواع محبت کی دلیل ہے. اور بھی آقا و مولا کے سامنے فرمانے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں. 3 مرتبہ نے قسم اٹھا کے گواہی دی کہ حضور علیہ السلام نے گھوڑے کا سودا فرمایا. آپ کی دی بھی گواہی, حتیٰ کہ آپ شرائط پوری نہیں اترتے تھے, لیکن آپ کی دی بھی گواہی حضور نے بھی قبول فرمائی, حضور کے رب نے بھی قبول فرمائی. گھوڑے کا سودا ہو گیا جی. ادھر تک گل سمجھ آ گئی ہے جی, یاد رہے گی. گھوڑے کا ہو گیا جی سودا, قیمت ادا ہوئی. آقا و مولا حجر اقدس کی طرف روانہ, آگے آگے آقا و مولا تے پیچھے پیچھے حضرت خزیمہ ثابت انصاری گھوڑے دی رسی پا کے ٹردے جا رہے. اور اگے ایک مقام تے جا کے نا آقا و مولا ٹھہر گئے. حضور علیہ السلام ٹھہر گئے. آقا و مولا نے اپنے غلام کو طلب فرمایا. انبا عاشق ہے نا. حضور نے پوچھا, آقا و مولا نے پوچھا کہ آپ نے گواہی کیسے دی؟ شرائط کے اوپر پورے نہیں اتر رہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے گواہی کس طرح دے دی؟ ظاہری بات ہے آپ تو موقع پہ موجود نہیں تھے. اب سنو, ویکھیا نہیں سنیا نہیں, ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی, رون لگ گئے. حضرت خزیمہ ثابت انصاری رونے لگ گئے. عرض کیا کی؟ حضور میں نے مانا سودا آپ نے فرمایا, میں موقع پہ موجود نہیں, آنکھوں سے دیکھا نہیں, کانوں سے سنا نہیں. سنو جی حدیث کے پھر لفظ کیا ہے. اگلی گل آپ نے پھر انتہا کر دیتی. اگلی جی گل کی تھی نا, حضور بات تو اتنی ہے کہ ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا. دسو جی, اسی رب نو بھی نہیں ویکھیا. تسی عشاء دی نماز پڑھ کے آئے ہونے, کسی نے پڑھنی ہونی ہے. آج تک جتنی نمازاں پڑھیاں سجدے کر دے ہو, کیا رب نو ویکھیا ہے کسی نے؟ تو پھر کیوں نمازاں پڑھ دے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ رب ہے. اب صحابی رسول ہے, یہ ہے جی بات عاشقوں کی. عرض کرنے لگے حضور ہم نے تو رب کو نہیں دیکھا. فرمایا آپ نے کہ وہ رب ہے, خالق حقیقی ہے. نمازیں ادا کرنی, رب کو اپنا رب ماننا. حضور آپ کے کہنے پر رب کے سامنے ہم جھکتے, رکوع کرتے, نمازیں پڑھتے, سر سجدوں میں رکھتے. یہ حضور ہم نے جنت دیکھی نہیں. فرمایا آپ نے مانا ہم نے دودھ اور شہد کی بہتی نہریں دیکھی نہیں. فرمایا آپ نے مانا ہم نے حضور کپڑے پھٹتی, جسم برآمد ہوتے, حشر کا میدان برپا ہوتے ہم نے دیکھا نہیں. فرمایا آپ نے مانا ہم نے حضور بس بات تو اتنی ہے کہ یہ کائنات فنا ہو سکتی ہے, آسمان پھٹ سکتے ہیں, لیکن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. حضور آپ نے فرما دیا گھوڑے کا سودا فرمایا تو گھوڑے کا سودا فرمایا بس. کسی نے پوچھا تو سوچا بھی کوئی نہیں, بلا توقف بغیر سوچے سمجھے حضور کے حق میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے گواہی دے دی. کہندے میں سوچتا کس طرح سامنے جو حضور دا چمکتا ودوہا چہرہ سی. یہ وہ بات ہے کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد, اور ذہن خالی ہی رہا کاسا ہے ساحل کی طرح. اب بتائیں جی, ہم 1400-1500 سال قریب گزر گئے, سانوں بھی پتہ ہے, بچے نوں بھی چھوٹے پتہ ہے کہ کم سے کم 2 مرد گواہ ہوں گے تو پھر گواہی معتبر سمجھی جائے گی, پھر قبول ہوئے گی. نہیں تو قرآن مجید کے آیات اکٹھی کی گئی, آیات اکٹھی کی گئی. اس کے بعد آقا و مولا حضور علیہ السلام کی اپنی کچہری میں, دور صدیق اکبر میں, دور فاروقی میں جب بھی کوئی شخص گواہی دینے جاتا, صحابی رسول بھی ہیں, اگر حضرت ابو بکر صدیق نے بھی گواہی دی تو ساتھ حضرت فاروق اعظم کو کھڑا کیا ہے. اگر حضرت عثمان غنی نے گواہی دی تو ساتھ حیدر کرار کو لے کے کی ہے, کیونکہ آپ کا مولا حضور علیہ السلام کا شریعت کا قید ہے کم سے کم 2 مرد گواہ. اگر ایک مرد گواہ ہے تو 2 عورتیں, 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. ہم نے کہا یہاں قرآن مجید کی آیات جب جمع کی گئی اور دور عثمانی میں, پھر بھی جو بھی صحابی جو بھی آندہ سی صحابی اور بھی نالے گواہ لے کے آندہ سی, 2 گواہ ہوندے سن تو منیا جاندہ سی نا. ہاں قرآن مجید کی آیات کے لیے بھی 2 گواہ لائے جا رہے, لیکن جب بات آ جائے قول مصطفیٰ پر, اسی ہوں توڑے سے پوچھ رہے ہیں دسو جی شریعت کا قاعدہ قیامت تک بدل نہیں سکتا. اب بتاؤ کہ اکیلے صحابی رسول حضرت خزیمہ ہے, حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا تو مرتبہ نہیں, وہاں تو ان کو بھی ایک اور گواہ چاہیے ساتھ گواہی دینے کے لیے. اکیلے کھڑے ہو کے گواہی دی, پھر حضور نے, حضور کے رب نے بھی قبول فرما لی. ہوا کس طرح؟
بات اتنی ہے کہ فلسفیوں سے جو راز کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے جو بات کھل نہ سکی، عطا کر دیا کالے کملی والے نے ایک اشارے سے۔ اب ایک اشارہ حضور نے فرمایا او خزامہ، اب تو اگر اکیلے بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گا نا، تیرے اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر مانی جائے گی۔ یہ وہ بات ہے، تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبا، ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے سودا بادشاہ بن دیکھی ہے۔ اے میں دونوں دس دیا، میرے مجاہدین فرماندے سن، آپ ایک دن کچھ لڑکے آئے، وہ بڑے بازید، کتنے انہاں پھیرے لائے۔ آج کل دے جو فیصلی پیر آگے تو شکر کرتے ہیں کوئی بندہ آگے مرید ہوئے۔ امیر المجاہدین کے پیچھے تو سالوں جوتیاں کسانی پڑتی تھی، پھر بھی آپ بڑا اوکھا باز مرید کرتے سر۔ ایک باری امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ رہے، آپ اس طرح اور لڑکے چھڑے نہ پڑے عرصے تو لگے ہوئے سن، پکے صحیح حضور دے غلام رضوی شیر سن۔ تے میں اس طرح بیٹھے نال ہی تے او نہ کیا جناب بیعت اتنا عرصہ ہو گیا، تسی فرمایا سے فلاں دن تسی وعدہ کیتا سی بیعت فرماؤ۔ تے میرے مجاہدین نے پھر ہاتھ اس طرح کیتا نہ پتہ کیسے وہ چمکدا سی آپ دا ہاتھ مبارک، کہ آپ نے ہاتھ کیتا، آپ نے کہا چلو آؤ بادشاہ تعالی بیعت، تو سارے بیعت ہونے لگے۔ تے آپ نے پھر مینوں ویکھیا تے مینوں کہنے لگے تسی تے میرے بن دیکھے مرید ہو۔ ہم نے ہن تے سلسلہ واضح ہو گیا نا، ہن تے سورج چمک گیا۔ تے کہنے تسی تے میرے بن دیکھے مرید ہو۔ تے نال فرمایا کہ یاد رکھنا کہ سودے بن دیکھے جو ہیں ہاں انہوں دا مل ہو رہی ہوتا ہے۔ اب یہاں میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں حضرت امام احمد نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، بڑی توجہ طلب بات۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ حاضر خدمت ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ سے بڑا تو ایمان کسی کا نہیں ہے نا قابل رشک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو امامہ کی گواہی آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ کو، حضور نے فرمایا کہ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے مجھے دیکھا اور پھر آپ ایمان لے کر آئے۔ مبارک بات تو بنتی ہے، دینے والے کون ہیں؟ آقا و مولا حضور علیہ السلام۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو آقا و مولا نے فرمایا کہ آپ سب کو مبارک ہو کہ آپ نے مجھ محمد عربی کا چمکتا چہرہ دیکھا، دیکھ کر آپ ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد آقا و مولا نے پھر 7 مرتبہ مبارک دی۔ کتنی مرتبہ؟ حضور نے فرمایا کہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ صحابہ اش کر پڑے، انہوں نے کہا حضور ہمیں 1 مرتبہ مبارک، یہ 7 مرتبہ مبارک کس کو ہے؟ حضور نے فرمایا یہ قیامت تک میرے ان امتیوں کو مبارک بات ہے کہ جنہوں نے مجھ محمد عربی کو دیکھا نہیں ہوگا، پھر دیکھے ایمان لے کر آئے ہوں گے۔ انہیں تقریر دا رخ چلا گیا دوسری طرف، ہم اسی طرف لے کے جائیں گے آگے جی۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، یہ مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اور یہ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے، ایسی یہ روایت بخاری شریف میں، اور یہ حضرت امام بیکی نے بھی دلائل النبوہ میں وہاں پہ بھی آپ نے اس سے روایت کی ہے۔ سنو جی، حضرت عمر بن شعیب اور حضرت انس بن مالک آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، سوال کرنے والے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب جب صحابہ کی ٹریننگ مکمل ہوگی، ٹھیک ہے، جو ان کی یونیورسٹی ہیں جہاں سے صبح قیامت تک اگر فیض جاری ہوگا ان آئے گا تو وہ بھی صحابہ کی برگاہ سے ہوتا ہوئی آئے گا نا۔ اب ان صحابہ سے سوال پوچھنے والے ہیں جی امام الانبیاء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بتائیں کہ اس کائنات میں زمین آسمان ہر جگہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے، سب سے عجب ترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی قالوا الملائکہ، یا رسول اللہ ہمارے خیال میں فرشتوں کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان عجب کس طرح ہو گیا؟ وہ تو ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، ہمہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اگر فرشتوں کا بھی ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ فرشتے تو ہیں ہی پاک۔ آقا و مولا نے پھر پوچھا، عرض کی، فرمانے لگے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا صحابہ کو کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک اس کائنات میں سب سے عجب ایمان کس کا؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انبیاء کرام کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا وہ ان کی طرف تو رب کی ہر وقت وحی آتی ہے، نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مخلوق میں سے وہ تو منتخب کرتا ہے،
اور جن کے واسطے جن کے وسیلے سے رب پوری دنیا کو ایمان عطا فرماتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جن کے پاس وحی آتی ہو جو رب کے نبی ہوں، اگر ان کا بھی ایمان اتنا زیادہ مضبوط اور قابل رشک نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا. آقا و مولا نے فرمایا کہ اب بتلاؤ کہ تمہارے نزدیک، تمہارے علم کے نزدیک اس کائنات میں سب سے عجب ایمان کس کا؟ فقالوا فنحن. عرض کرنے لگے کہ حضور اگر فرشتوں کا بھی نہیں، انبیاء کرام اور رسولوں کا بھی نہیں، پھر ہمارا گمان تو ہماری طرف ہی لوٹتا ہے. اور بات بھی ایسے ہی ہے، صحابہ جیسا تو ایمان کسی کا بھی نہیں. عرض کرنے لگے کہ حضور پھر ہمارے خیال میں وہ ہم ہیں کہ جن کا ایمان سب سے عجب ترین ہے. عجب ایمان تو پھر ہمارا ہی ہے. آقا و مولا مسکرائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. کیوں؟ آقا و مولا نے فرمایا کہ جن کی نظروں کے سامنے مجھ محمد عربی کا سراپا نور رہتا ہو. حضور نے فرمایا کہ جن کے سامنے مجھ محمد عربی کا جمال مصطفیٰ رہتا ہو. اب بتاؤ کہ جن نفوس قدسیہ کے آنکھوں کے سامنے ایک اشارہ مصطفیٰ کے اوپر چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اگر وہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے تو کون ایمان لے کر آئے گا؟ ہم نے کہا جن کے سامنے ایک اشارہ مصطفیٰ، آقا و مولا کے انگشت مبارک کے ایک اشارے کی وجہ سے اور ڈوبا سورج دوبارہ پلٹ آئے، پھر اگر وہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے تو کون ایمان لے کر آئے گا؟ جن کی نگاہوں کے سامنے اور بکریاں بھی، بھیڑیے بھی، پاگل اونٹ بھی گھٹنے ٹیک کر اپنے سر حضور کے قدموں پہ رکھتے ہوں، جن کے سامنے اور جناب درخت بھی آقا و مولا کو سلام کے نذرانے بھیجتے ہوں، جن کی نظروں کے سامنے پتھر بھی آقا و مولا کے اوپر کلمے پڑھتے ہوں، اگر وہ بھی حضور کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو کون لے کر آئے گا؟ حضور نے فرمایا تہاڈا بھی ایمان کوئی عجب نہیں. حضور نے فرمایا آپ نہیں ایمان لے کر آئیں گے تو مجھ پہ ایمان لے کر کون آئے گا؟ اب پھر آقا و مولا نے پوچھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتلائیں اب آپ کے نزدیک سب سے عجب ایمان کس کا؟ صحابہ نے عرض کی حضور اب ہمارا علم جواب دے گیا. اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، ہم اس سے آگے کچھ نہیں بتا سکتے، ہمارا علم جواب دے گیا. اب سنو حضور کے غلاموں، آقا و مولا نے کیا فرمایا. حضور نے فرمایا کہ سنو، اس کائنات میں سب سے عجب ترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا کہ جنہوں نے مجھ محمد عربی کو دیکھا نہیں ہوگا. اور لفظ کیا ہے حدیث مبارکہ کے کہ اور آگ کے اوپر، صفوں کے اوپر، تحریروں کے شکل میں صرف انہوں نے مجھ محمد عربی کا تذکرہ سنا ہوگا، کسی کی زبان سے سنا ہوگا. قیامت تک انہوں نے سنا ہوگا کہ کوئی نبیوں کا امام آیا تھا جس کا چہرہ چمکتا تھا، جس کے ایک اشارے کے اوپر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا کہ دیکھا نہیں ہوگا، مجھے سنا نہیں ہوگا. صدیاں گزر جانے کے بعد قیامت تک جس میرے امتی نے صرف میرا تذکرہ سنا ہوگا. تو آقا و مولا نے فرمایا کہ سب سے عجب ایمان ان کا جو بن دیکھے مجھ محمد عربی پہ ایمان لے کر آئے. شان مصطفیٰ اب یہاں تک تو مبارک بات تو مل گئی، لیکن اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایمان پھر ہے کون سا؟ ایمان کی حقیقت ہے نا ہر چیز کی، اس ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ میں جہاں اس کے بعد انشاءاللہ میں بات سمیٹوں گا. ایمان خالص ایمان ہے کس کا؟ کیا جس نے بہت لمبی داڑھی رکھ لی کیا یہ مومن ہونے کے لیے کافی ہے؟ پگڑی ایسی بھی بڑی بندی ہے، ساڑھے تو بڑی کوئی بندہ اور پگڑی لپیٹ کے آ گیا، بڑا جبہ آ گیا، کیا یہ مومن کے لیے یہ نشانی کافی ہے؟ سنو کیوں ہماری بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا، ٹھیک ہے، کہ مساجد بھری ہوں گی، مسجد بھری بھی ہوگی جیسے آج کل بھر جاتی ہے نا مسجد. حضور نے فرمایا ایک بھی اندر ایمان والا نہیں ہوگا. اب مسجد بھری بھی ہے، لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے، وضو بھی ہے، لباس بھی پاک ہے، طہارت بھی ہے، آئے آپ کو سجدہ کرنے کے لیے، پڑھنا ہے نمازاں مولوی صاحب کے پیچھے. عجب بات ہے، مولوی سمیت آقا و مولا نے فرمایا مسجد بھری ہوگی لیکن ان کے اندر کوئی بھی مومن نہیں ہوگا. اب یہ کیوں اب یہ قصہ یہاں پر پتہ لگ گیا کہ صرف مسجد کے اندر آنا یہ بھی مومن ہونے کے لیے نشانی کافی نہیں ہے. یہ بھی مومن، صرف قرآن مجید پڑھنا یہ بھی مومن ہونے کی لیے نشانی یہ کافی نہیں ہے کہ اکیلا جو بندہ یہ کام کرے گا وہ مومن ہے. نہیں، بلکہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا، 50 سے زائد حدیث کتب میں یہ روایت موجود ہے، تو پھر آقا و مولا کے سامنے ایک شخص بے ادب کھڑا ہو گیا. اس کا حلیہ کیا تھا؟ سار منڈا ہوا ٹنڈا، ٹھیک ہے، ٹنڈ.
آنکھیں اندر دھسی بھی، پیشانی متھا ابریا، اکھاں اندر دھسیاں ساڑی الحمدللہ باہر نکلی ہوئی ہیں سارے دیا، آنکھیں اندر دھسی، ماتھا باہر نکلا، تے اے جو گال سن اے بھی ابرے ہوئے اتنے ادھر ادھر، اگے داڑھی کھنی تے گردن موٹی تے شلوار یا تمبی یا جو بھی تسی کہا تابان او بڑی اچھی ادھر تک، ٹھیک ہے جی۔ اس دن نشانی اے سی، تو اس نے کیا بات کی؟ کہنے لگا کہ حضور آپ انصاف فرمائیں، عدل سے کام لیں۔ معاذ اللہ گل کر گیا، آقا مولا نے فرمایا کہ اگر میں بھی عدل نہیں کروں گا تو پھر عدل کرے گا۔ اتنی دیر تھی، پھر حضور دے عاشق دے موجود سننا جی، سب سے پہلے ننگی تلوار اٹھانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے ننگی تلوار باہر نکالی، آپ نے فرمایا تو جرت، آپ آگے بڑھے اس کی جناب گردن اتارنے کے لیے۔ دوسرے حضرت فاروق اعظم، آپ تو ہائی بڑے جلالی تھے نا، آپ نے جو سی وہ بھی تلوار اٹھائی۔ حضرت خالد بن ولید، وہ تو ہائی سب اللہ کی تلوار، انہوں نے تو اٹھانی تھی۔ ہم نے کہا آج جو لوگ انسانیت کا اور جی رحم دلی کا جو بڑا درس دیتے ہیں، ہم نے کہا قیامت تک سارے انسان، سارے مسلمان لاکھ واری جم کے بھی آ جائیں نا، ابو بکر صدیق کے سانس کی بھی برابری نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے حلیم طبع تھے آپ کا مولا۔ آپ کے بارے میں یہ موجود ہے روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے 100 حصے رحم کے دنیا پہ اوپر اتارے۔ کتنے جی؟ اس میں سے 90 حصے خالی اکیلے ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھے، باقی 10 حصے قیامت تک کے مسلمانوں لوگوں کے اندر تقسیم ہوں گے۔ اتنے زیادہ حلیم طبع، اتنے زیادہ رحم دل۔ لیکن جب گال لائی نا تلوار کاٹ لی ننگی، آپ نے فرمایا کہ میں ہونے سے دھون لانا، آقا و مولا نے سب کو روک دیا۔ کیوں؟ حضور نے یہ نشانیاں بتانی تھی، آقا و مولا نے روک لیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، قتل نہیں کرنا۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے حضور کی طرف نا اپنی پشت کاٹ دی، کمر کاٹ دی، تو اس طرح کمر کاٹ کے نا واپس ٹر گیا۔ اس کا مطلب مانا یہی ہے کہ خدا دی قسم ہے، کوئی صحابی چاہے وہ جتنے مرضی بلند مقام پہ وہ فائز ہو، حضور کی طرف کسی نے اپنے کمر کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس بندے نے پشت کی تھی، اور جب چلے آنا آقا مولا نے فرمایا قتل نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا صرف اس کو ویک کے پہچان لو۔ اس کی نشانیاں نوٹ کی جائیں۔ اس کی نشانیاں کیا ہے کہ کثرت سے سر منڈوائیں گے۔ اب آقا مولا نے خود بیان فرمایا کثرت سے سر منڈوائیں گے۔ آگے آقا مولا نے فرمایا کہ قرآن اتنا خوبصورت پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آگے آقا مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں اور روزے دیکھ کر تم اپنی عبادتوں کو حقیر سمجھو گے۔ اور کن کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ صحابہ کہ تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے سامنے کم تر سمجھو گے۔ دیکھ لو یہ وہ ان کی نشانیاں ہیں۔ ہم نے کہا اس کا مطلب یہاں یہ بھی نقطہ واضح ہو گیا کہ بہت خوبصورت قرآن پڑھنا بھی مومن ہونے کی نشانی کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہت زیادہ روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃ، بیت اللہ شریف کے حج کر دینا یہ بھی مومن ہونے کے لیے اکیلا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ ہونا یہ ضروری چاہیے، مومن ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن مومن ہونے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اب سنو جی، اس ایمان کی پہ روح کیا ہے؟ وہ جو ایمان جو رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا اس کی روح کیا ہے؟ یہ چیزیں تو روح نہ ٹھہری۔ اب اس روح کی طرف ہم لے کر آ رہے جو جذبہ آج آپ اور ہمارے پاس ہے۔ میں کہا اصل روح یہی ہے ایمان کی۔ وہ کیا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جی سنو جی ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اگر تو میں اور آپ اس سطح پر آج ہیں تو پھر آپ کو اور تقریریں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بہت بڑی نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی افادیت اور یہ چیزیں حضور کے دین کو تخت پر لانے کی تقریریں ذہن سازی کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اس سطح پہ ہیں، اور وہ سطح کیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے خود آقا و مولا حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے کچھ ایسے امتی ہوں گے کہ جو مجھ سے ٹوٹ کے پیار کریں گے۔ اشدو لفظ کے حدیث کے لفظ ہے نا کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے شدت سے، وہ بڑا ٹوٹ کے وہ مجھ سے پیار کریں گے۔ اب یہ حقیقت ایمان کی آقا و مولا نے خود فرمائی۔ اب اس ایمان کی آقا و مولا نے آگے تعریف فرما دی کہ وہ ایمان کون سا ہے جو حضور کو بھی پسند ہے، حضور کے رب کی بارگاہ میں بھی قبول ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سنا، مبارک بات بھی دی، سارا کچھ ہے۔ آگے آقا و مولا حضور علیہ السلام نے اب ایمان کی حقیقت کیا بیان فرمائی؟ حضور نے فرمایا کہ سنو کہ میرے وہ امتی ہوں گے
کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پر مجھ سے وہ ٹوٹ کے پیار کریں گے. صحابہ نے عرض کی حضور ٹوٹ کے تو پیار کریں گے تو وہ پھر اس کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی بِآلِهِ وَمَالِهِ، وہ اپنے ماں باپ بیوی بچے اپنا ایک ایک عزیز و قربا حتیٰ کہ اپنی جان اپنی زندگی کا ایک ایک روپیہ پوری زندگی کی جمع پونجی پوری دولت پوری کل کمائی سب کچھ وہ میرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. جناب ٹھیک ہے، جہاں تک تو سمجھ آ گیا. اپنے ماں باپ بھی کٹوائیں گے، بیوی بچے بھی آپ کے نام پہ بھول جائیں گے، اپنے جسم کے ٹوٹے پر خرچے کروا دیں گے، زندگیاں جیلوں کے نام کر دیں گے، حتیٰ کہ کوئی ایک شے اپنے پاس باقی نہیں رہنے دیں گے. زندگی کی جمع پونجی سارا دولت بال و متاع حضور وہ قربان کرنے کے لیے آپ کے لیے تیار ہوں گے. یہاں تک تو سمجھ آ گیا. آگے یہ تو بتائیں کہ جو قربان کرنے والے ہوں گے ان کی طلب کیا ہوگی؟ وہ چاہتے کیا ہوں گے؟ عمرے کے ٹکٹ، صدارتیں، وزارتیں، وقت کی حاکمیت، بہت بڑا تاج، بہت بڑا تخت. ظاہر بات ہے ہر انسان کچھ دیکھ کے مال صرف کرتا نا. حضور وہ سب کچھ تو آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، کر دیں گے. بدلے میں وہ چاہتے کیا ہوں گے؟ کالا لو رہانی. حضور نے فرمایا کہ ہر میرے غلام کی صرف اور صرف ایک طلب، ایک جستجو ہوگی کہ ہم اپنے جان مال مال و متاع ماں باپ سب کچھ بیوی بچے قربان کر دیں، بدلے میں مجھ محمد عربی کے چہرے کی ایک جھلک ان کو نصیب ہو جائے. جمال مصطفیٰ آقا و مولا نے فرمایا کہ میری زیارت کے ایک جلوے کے پیچھے اپنی ہر ایک چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اب میں یہاں سے آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے سٹیج پہ بیٹھے آپ بیٹھے مانا اعمال کی کمی بیشی ضرور ہے. ہاں یہ بھی مانا کسی کی داڑھی چھوٹی ہے، کسی کی نہیں ہے، نمازیں کسی کی ہیں نہیں ہے، کسی نے کیبل پہ ٹی وی ڈراما کوئی گانا بھی ویکھیا ہوئے گا، نگاہ بھی پاک کوئی نہیں، ایسے سارا منن واسطے تیار ہاں. ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں کیبل بھی ہوگی، کسی کے اور بھی گناہ خطا کار کا انسان پتلا ہے، سارا کچھ ہے. لیکن پھر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے دولت کی لالچ ہرس بھی دل کے اندر آ سکتی ہے، انسان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مانا سارا کچھ ہے. لیکن پھر بتاؤ کہ اگر ابھی مجھے اور آپ کو خالی یہ بات بتا دی جائے کہ جناب آپ کے پاس جتنی دولت ہے، جو کل کمائی ہے، آپ ابھی کے ابھی حضور کے دین کے لیے دے دیں، آج رات آپ کو حضور کے چمکتے سونے مکھرے کی زیارت ہو جائے گی. آپ بتاؤ یہ جذبہ میرے اور آپ کے سینے میں ہے کہ نہیں؟ خدا دی قسم اس مجمع تو ایک بندہ بھی خالی جیب، ہاں کوئی بھی بندہ جیب بھر کے باہر کوئی نہیں جان لگے. ہر بندے تو خالی جیبہ کر کے جائے گا، حتیٰ کہ اپنی گھر والے نے فون کرے گا اور لے آج جڑا سونا ہے او بھی تے مال بھی تے ڈنگر بھی تے باندھ دو، ہاں ہمارا سب کچھ لے لو، بدلے میں آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت جو ہے. یہ ہے جی حقیقت ایمان کی. تو یاد رکھیں کہ دو اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کبھی بھی ان کے نصیب میں نہیں آتی. یہ دو شخص ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کے اندر اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا. اور وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ ایک بزدل جو ڈرو بندہ ہے، ڈرو بندے کے سینے کے اندر کبھی بھی رب اپنے حبیب کی محبت نہیں ڈالتا. وجہ کیا؟ اور لوگوں کے سامنے کہہ کہ میں بڑا عاشق ہوں. ایک تھانے دار نے آنا ہے، اس کے اوے تیرے دے میں پرچہ کٹنے لگا، تینوں جیل ہو جائے گی، او تے کلمہ بھی دے کے نس جائے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے جی حضور دی عزت دی پہرے داری، پھر کوئی اور کرتا رہے گا، او اللہ دا واسطہ یہ میرے تے پرچہ نہ کٹی. ڈرو بندے کی بس کی بات نہیں ہے حضور کے ساتھ پیار کرنا. اور دوسرا لالچی بندہ. آج ابھی پھر سیزن آنے کو ہے 2 مہینے بعد، ہم نے تو خود دیکھا گٹر کے ڈھکنوں کے پیچھے لوگوں نے ایمان کے سودے نہیں کیے، خدا کی قسم کیے. بچہ تسی ساڈا بھرتی کرا دیو، ہاں بدلے جو ممتاز قادری نے پھٹے لا دیو، سانو اس تو کوئی پرواہ کوئی نہیں. ہاں تسی ساڈی گلی جے پکی کرا دیو اور ساڈی گلی پکی کرا دیو تے بدلے میں بے شک آپ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیں، ہمیں جو سی ہے وہ اس کی پرواہ کوئی نہیں. ہاں سانو 1000 روپے آج دے دیو، بدلے تسی یتیمہ دا خون چوس کے نچوڑ کے لے جاؤ، سانو اس دی بھی کوئی پرواہ کوئی نہیں. اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ آفاق اس میں گم ہے. سبحان اللہ. اے تے کافر ہے،
ताजदार खत्म नबूवत अब यहाँ मैं आपको एक बताता जाऊं, जो लालची बंदा ना, लालची, ये आपने देखा नहीं है, आज एक यहूदियों का अकलौता मुल्क है इसराइल, जहाँ 57 इस्लामी ममालिक है। अकेली इसराइल की जो टोटल पॉपुलेशन, जो कुल आबादी है, वो कराची शहर से 6 गुना कम है। यहाँ 2.25 अरब मुसलमान है, 60 लाख खाली मुसलमानों की फौज है। जरूरत नहीं यहूदियों के सामने कोई चूं कर सके, डरते नहीं ने उन्होंने तो, इन्हों की आबादी ज्यादा है, सारा कुछ असला इनके पास ज्यादा है। बोलते इस वास्ते नहीं ने कि फिर इन्होंने जनाब रोटी जो उन्होंने बंद कर देनी है। मैं कहा पैसे जो उन्होंने ले हुए ने, यहूदी बैंकों के अंदर सरमायाकारियां जो की हुई है, मैं कहा ये वो बात है कि लालच जो है ना, लालच, ये तो इंसान के हुब्बत दुनिया जब आ गई तो हुब्बे मुस्तफा तो चाहता रहा। ये एक लालच है, खुदा की कसम, ये इंसान के सीने के अंदर से ईमान जो है वो इस तरह खींच के बाहर निकाल लेते। दसो जी हजूर दा गुलाम कदे लालची हो सकता है? हजूर दा गुलाम कदे ईमान दा सौदा घटने के ढकने के पीछे कर सकता है? मैं कहा हजूर का गुलाम हजरत उज़ैफा को वक्त के बादशाह ने खत लिखा, हम जिनके मानने वाले, हजरत उज़ैफा को वक्त के बादशाह ने खत लिखा, ऐ दुनियादार कमीने सानू की दे सकते हैं? उसने कहा जनाब आप मेरे पास आ जाएं। जब लंबा वाक़या इख्तिसार के साथ मैं आपको सुना रहा, उसके बाद आप मेरे पास आ जाएं, बदले में सबसे ऊपर क्या लिखा, मैं तुम्हें अपना ताज दूंगा, अपना तख्त दूंगा, अपनी आधी सल्तनत दूंगा, जवान बेटी कुंवारी का रिश्ता भी दूंगा। आगे से हजरत उज़ैफा ने ना खत दा पुट्ठा पासा करके वापस से जवाब लिखा। सुनो जी फिर हजूर के गुलाम कैसे, आपने फरमाया बादशाह सुन, तू अपना मुझे ताज दे, फिर तख्त दे, फिर आधी नहीं पूरी सल्तनत दे, फिर आधा अरब नहीं, पूरा अरब नहीं, पूरी दुनिया दे, उसके बाद अपनी जवान बेटी का रिश्ता दे। मैं आग झपकने की बराबर देर भी अपने नबी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बच्चे बीमारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। हमने कहा जो बंदा 2 टकिया के पीछे फिर गया, मैं क्या उसने हजूर के साथ क्या जोन सी है वफा करनी थी। अब बुल्ले शाह साहब की फरमांदे ने, आप फरमांदे ने जहर वेख के पीता तो फिर की पीता, ते इश्क सोच के कीता तो फिर की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी वे भुलिया, और प्यार भी लालच नाल कीता तो फिर की कीता। हमने कहा यहाँ तो महफिल में भी लोग आ रहे हैं, हाँ जी क्यों आए हैं? हाँ वो कहता है आपको पता नहीं है उम्रे का टिकट लेने आया। मैं क्या लालची बटेरा, तेरी इधर भी लालची क्यों न मुकी। हाँ जी लंगर का वसी इंतजाम है, जब ऊपर हजूर का नाम आ गया तो नीचे लंगर का वसी इंतजाम लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? इसका मतलब है लोगों ने तुसी रोटी का बकावा दे के बुला रहे हो कि आ जाओ महफिल के अंदर, असि तुहानू रोटी देवांगे। असि क्या तुसी रोटी खान आए हो, चाल खान वास्ते आए हो, शरबत पीने वास्ते आए हो, या इश्क मुस्तफा के जाम पीने के लिए आए? यहाँ तो लोग आ रहे हैं उम्रे के टिकट के लिए। हमने कहा उम्रे के टिकट के पीछे आ रहे हैं या रसूलुल्लाह के चमकते दीन के पीछे आप आ रहे हैं? खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो तो तवज्जो, तो ये बात ये है कि हर चीज में व्यापारी नहीं होती, हर चीज में जौन सी है वो लालच नहीं होती। यह रसूल सल्लल्लाहु का चमकता दीन है, और शायर के अंदर है कि जाहिर में है शौक इबादत। आए जी बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या तो हर चीज में ना व्यापारी, हर चीज नहीं होती कि हजूर के दीन के भी तकाजे हैं कि नहीं है जी, इसके मुस्तफा के भी कोई तकाजे हैं कि नहीं है। शायर के अंदर ना कि जाहिर में है शौक इबादत और दिल में है तलब हुरे जन्नत। मैं क्या जिन्हों की लालच नहीं मुकिना और दीन पढ़ के जुब्बे ला के भी, पगड़ियां ला के भी, जिनको बड़ा नाज अपनी तबलीगों के ऊपर, हम बड़ी तबलीग करते हैं, लोटे उठा के हम फिरते हैं, और उनकी तबलीगें क्या है। मैं उस दिन भी गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, तबलीग क्या हो रही है कि आप नमाज पढ़ें, बदले में आपको हूर मिलेगी। अजे क्या कमाल नहीं होगी, तेरे ते लालची बटेरिया। मैं क्या इतने भी तेरी लालच कोई ना मुकी। मैं क्या कमाल है, तू रब नु सजदा कर रहे हैं हूर दी लालच। मैं क्या हम भी नमाजें पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। हमने कहा तलब हूर के लिए नहीं, बल्कि रब के लिए और रब के हजूर के लिए। हाँ दाढ़ी रखें, बदले में दाढ़ी रखें, बदले में आपको हूर मिलेगी। असी क्या नौजवान वो स्टूडेंट, मैं क्या वो पूरी जिंदगी चेहरा भी देखेगा ना शीशे के अंदर, तो वेख के भी शर्मा जाएगा, कहेगा मुल्ला ने मैंने दाढ़ी तो रखवाई सी, लेकिन हूर के लिए। मैं कहा दाढ़ियां हमने भी सजाई, हूर के लिए नहीं, हजूर के लिए। क्यों जी? मैं क्या हर चीज में व्यापार, हर चीज एक गल नहीं होती। मैं क्या हजूर के नाल मोहब्बत होती है अन्नेवाह। तो इसी वास्ते शायर ने कहा ना, उसके जी जाहिर में है शौक इबादत और दिल में है तलब हुरे जन्नत,
اور اس کے اسی ویکھیا تو بڑے سروزے چلے بھی لائے اور لوگوں نے تو سجدے لے کے آئے اور بنیا تو بڑی نمازاں پڑھدا بھی ہے پڑھاندا بھی ہے لیکن بظاہر سر سجدے میں ہے اور دل میں طلب حور جنت دل کے اندر جو سی ہے وہ حور کی طلب ہے سر سجدے میں دل کے اندر طلب حور کی ہم نے کہا یہ تو آپ نے اس کو دین سمجھانا اب ہم پوچھتے ہیں عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے اور اسے اپنے امام کو پوچھنا ہے کہ جناب تسی بھی تو فرماؤ اے حوراں دا تذکرہ ہاں داڑھی رکھے حور کے لیے رکھے یا حضور کے لیے رب نو سجدے کریے رب واسطے کریے یا حور واسطے پھر آپ نے پھر کمال آپ نے پھر تربیت فرمائی آپ فرماتے ہیں یاد رکھو جب قبریں پھٹیں گی جسم برآمد ہوں گے اور حشر کا میدان ہوگا رب کا جلال ہوگا اب کیا ہوگا کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کریں گے ہر امید ٹوٹ جائے گی ہر سہارا ساتھ چھوڑ جائے گا اب ہمیشہ کے لیے موت کو بھی موت آ جائے گی اب ہمیشہ کے لیے تقدیر کا ہونا فیصلہ جا رہا اب کیا ہوگا کہ عدل کرے تھے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے کم سے کم دو چیزیں ہر بندے کے اعمال نامے میں ضرور لکھی ہوں گی نام اعمال میں وہ کیا ہوں گی کہ ہم رب کے بندے تھے لیکن رب کی بندگی اس کی عبادت کا حق نہ ادا کر سکے دوسری چیز جس کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے لیکن ہم حضور کا بھی حق نہیں ادا کر سکے نہ رب کا حق ادا ہوا نہ حضور کا حق ادا کوئی کر سکتا اب اس کے بعد ہم حقدار ٹھہریں گے سزاؤں کے ہم حقدار ٹھہریں گے سزاؤں کے لیکن اعلیٰ حضرت کے اندر وہ پھر عجب منظر ہوگا کہ اب آقا و مولا اپنا دامن شفاعت وسیع فرما دیں گے اب آقا و مولا نے شفاعت فرمانی اور ہمیں جنت کے اندر داخل فرمائیں گے انشاءاللہ آقا و مولا اب ادھر آگے منظر جو اعلیٰ حضرت نے باندھا نہیں جی سوچو انشاءاللہ جب اسی جائیں گے جنت کے اندر وہ منظر کیا ہوگا آپ فرماتے ہیں جناح میں چمن جنت میں باغ اسی کیسی جنت کے اندر جائیں گے غلام مصطفیٰ صاحب پھر اسی ویکھاں گے باغ بڑا ہی سونا ظاہری گل ہے چمن میں سمن سمن کس کو کہتے ہیں پھولوں کو ویسے چنبیلی کے پھول کو کہتے ہیں سمن آپ کہتے ہیں پھر ہم جنتی باغ کے اندر چمن کے اندر اسی بڑے سونے پھول ویکھاں گے اسی کیا جو گٹر کے ڈھکنے کے پیچھے ایمان بیچنا اس کو یہ بات نہیں سمجھ آ سکتی ہاں جب پتر بھرتی کران واسطے گلی پکی دے پیچھے ایمان دا سودا کر دے برادری دے پیچھے ایمان دا سودا کر دے حضور دے بے وفائی کر دے اس میں گل نہیں سمجھ آ سکتی ہے تہاڈے واسطے گل ہے آپ کہتے ہیں اگے پھر چمن میں سمن پھر ہم اس جنت کے اندر وہ بڑے خوبصورت چنبیلی کے پھول دیکھیں گے اور سمن پہ پھبن پھبن کہتے ہیں نا آرائش نو بڑے سونے سجے ہوئے پھولوں والے پھول مہک والے خوشبو والے جلدی بڑے بڑے پھول کہتے ہیں کہ اچانک سے اسی پورے متوجہ ہوا گے پھولاں دی طرف کہندے نے پھولاں دے اندر نا حرکت آنی کہندے نے پھول ہٹن گے پھبن میں دلہن کہندے نے اندر حوراں دی سردار بیٹھی ہوئے گی دلہن بن کے بڑی سونی کہندے نے اب وہ حور جو جنتی پھولوں کے اندر سمن کے اندر باغ کے اندر بیٹھی ہوگی اب وہ ہماری طرف متوجہ ہوگی سنا جی پھر حضور کی عاشقی کیا آپ کہتے ہیں کہ حور ہماری طرف متوجہ ہوگی لیکن ہم حضور کے وہ غلام ہیں ہم حور کی طرف نہیں پھر اپنا چہرہ پھیر لیں گے حضور کی طرف پھر فرشتے کہیں گے او بادشاہ کی ہو گیا ادھر نہیں بیٹھتے اسی کہیں گے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر اور کہیں گے دیکھ کے اس دے پیچھے 70,000 آن لائن لا کے بیٹھے نے تواڈے واسطے اسی کہیں گے تو جھلنا ہے 70,000 نہیں ادھر لکھاں ہورا بھی آ جان تیرے ایک جلوے پہ کروں لاکھ ہوروں کو قربان سبحان اللہ اور اگر اسی حضور دے عاشق ہاں اسی دے حضور دی ایک جھلک دے اوتے لاکھ ہورا قربان کرنے واسطے تیار ہاں تے پھر اسی عرض کی کریں گے سزائے مہن پہ ایسے منن پھر اسی حضور دے نال عرض کریں گے نا حضور اسی اس قابل کوئی نہیں سا سزائے مہن ہم تو حقدار تھے دوزخ کے ہم تو حقدار ٹھہرے تھے سزاؤں کے اس دی جگہ منن انعامات مل گئے سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و امان تمہارے حضور یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کی وجہ سے ہی ہے یہ کب ہوگا کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے لیکن رسمن نہیں جنہوں نے رسمن حضور کا مانا ہے نا آج مسئلہ یہ بن گیا بتاؤ جی رہ گئی رسم اذاں یہاں تو اقبال بھی رو پڑا نا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے آج دین کو جب رسم بنا لیا دین کو سیاست تو لوگوں نے بنایا
ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن کے قانون کا نفاذ کرنا یہ عین ایمان ہے. یہود و نود کے ایجنٹوں کو گرانا، کفر نظام کو ہٹا کر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا یہ عین ایمان ہے. ہمارے نزدیک یہ عین ایمان ہے. اور انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضور بھی اس گل تے بھی نا حضرت صاحب عباس صاحب علامہ صاحب آپ اور غلام مصطفیٰ صاحب اس گل تے بھی یہ یاد رکھو کہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جہاں حضور دا عاشق ہوتا ہے نا پھر رب اس کا سینہ اپنے نبی کے دین کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے. اس دا حافظہ بھی تیز ہو جاتا ہے تو اس دے دل دے اندر نا ہر وقت حضور دی شان دی گلاں آندیاں رہندیاں نے. یا منافق ہوئے جس دے اندر گند ہوئے تو پھر اس دے اندر نا ہر وقت دین دشمنی کی باتیں آتی رہتی ہیں. ہر وقت کیڑے کٹتے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں تو یہ تو ایسے تھا ایسے. یاد ہو پتہ نا آقا و مولا جب میدان احد واسطے تشریف لے کے جا رہے سن عبداللہ بن ابی منافقین نے کی گلاں کیتے سن او نہیں جی جنگ کیتے جی اسی کیتے او جی ساڈے نال تو مشورہ نہیں کیتا. اس گل تے 300 بندے عبداللہ بن ابی مقام شوق تے واپس لے کے آیا. تے آج کتنا سونا تسی نعرہ لایا ہے. اے نعرہ ویسے پھبدا ہے کہ نہیں؟ نعرہ تو یہی ہے نا نہ شیر آیا نہ بلہ آیا نہ تیر آیا نہ لومڑ آیا نہ کوئی آیا. اب اگر آیا تو محمد عربی کا چمکتا آیا آیا کوئی ہے جی کسی کو اعتراض اس کے اندر نہیں. کیوں تسی الحمدللہ حضور دے غلام و مومن ہو نا. تے جڑے گندے دل والے نے اے خاص طور نچن والے دے پتر ہیں اے عجب گل اس تے بھی انہاں کی اعتراض ہے. انہوں نے نیٹ تو انہوں نے لکھا انہوں نے کہا جی مولوی انہوں نے کہا جی یہ کہتے ہیں جی آیا آیا دین آیا. انہوں نے کہا دین تو 1500 سال پہلے قریب آیا اب کون سا دین آیا. اے مولوی کہتے ہیں جی دین آیا. میں کہا چلو اسی ہونا تواڈے لیول دے مطابق تواڈی زبانی ہن تواڈی ڈکشنری اسی میں نہ انہاں کے سمجھان لگے. تسی حضور دے غلام تواڈے نال گل نہیں ہے انہاں کی جواب ہے. وہ کہندے نے دین تو آیا قریب 1500 سال پہلے. تے اے لبیک والے کہندے نے مولوی کہندے نے ہٹو بھائی آیا آیا محمد عربی کا دین ہے کوئی نیا دین آنے لگا ہے. ہم نے کہا نہیں بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن. ہم نے کہا دین وہی ہے لیکن گل اتنی ہے بات اتنی ہے. میں کہا اوئے نچن والے تینوں نہیں پتا. میں کہا تو راتی گھر بیٹھا ہوں میں اور رات کو گھر کا دروازہ کھٹکے اماں تیری پوچھے تو دروازہ کھولے اماں پوچھے بیٹا کون آیا تو کہے اماں ابا آیا. تو ماں کی کہے گا پتر او پرانے والا آیا یا نواں آیا. اگلے دن پھر بوا کھٹکے تیرا ابا جناب دکان تو واپس آئے. اماں کہے پتر کون آیا بوا تے ویکھ تو کہے اماں پتہ ابا آیا. تو ماں کی کہے گی کہ پتر ایک اج نواں اور آ گیا نیو برانڈ آیا یا پرانے والا آیا. اور اس کا مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے دین تو وہی ہے جو 1500 سال پہلے آقا و مولا لے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہود و نود کے ایجنٹوں کو نہیں آنے دیا جائے گا. اب تخت کے اوپر یہودیوں کا نظام نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو خلافت راشدہ کا طرز حکومت کا نفاذ ہوگا. اس کا مطلب یہ نہ کسی یہود و نود کا نظام آئے گا نہ نصرانی کا نظام آئے گا. اب وہ پاک نظام اعلی عرفہ نظام تخت پر آئے گا جو آقا و مولا لے کر آئے جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے. آیا آیا کون سا دین آیا؟ دین تو وہی ہے نا. دین تو آ گیا. 4000 سے زائد مذہب ہے پوری دنیا میں. مذاہب 4000 سے زائد ہے لیکن دنیا کا اگر ایک دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. دین تو ایک ہی ہے. دین تو اور کوئی ہے ہی نہیں. نہ کوئی دین آ سکتا. تو اس لیے تگڑے ہو کر حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہے اور ختم نبوت پہ ڈٹ کے پہرا دینا ہے. مینار گرے کہ نہیں گرے جی اللہ تک تھوڑے علاقے کوئی نہیں گرے. نہیں گرا سکتے. میں حقیقت بتا رہا ہوں. ان تقریروں کا آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ مسلمان ہی تو کچھ نہیں. دسو جی صحابہ 1200 سر کٹا سکتے نے ختم نبوت واسطے. تسی نہ مینار بھی نہیں گرا سکتے. کی ہوئے گا؟ پرچہ ہی ہو جائے گا نا. ایک ساڈے اتنے نہیں ہوئے بیٹھے قسم سے اتنے پرچے ہیں پرچوں کی تعداد کے نہیں پتا. تو پھر کوئی ایسا پرچہ ہے کہ سینے کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال لے گا. جب بندہ پرچہ بھی نہ ڈھال سکے اس نے حضور کی عزت کی کیا بات کرنی ہے. تو قادیانی دنیا کا بدترین کافر ہے. اور یہ 298 A.C دونوں میں درج ہے تعزیرات پاکستان میں. تو خود چونکہ پولیس میں رہا ہوں 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ قادیانی وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. شاعر اسلام کا استعمال نہیں کر سکتے. محراب اور مینار وہ کوئی جون سا وہ نہیں بنا سکتے. اپنے کفر خانے کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے. وہ حج نہیں کر سکتے. وہ طواف کعبہ نہیں کر سکتے. وہ قربانی والے دن وہ قربانی نہیں کر سکتے. وہ اپنی جو کچھ بھی وہ گند کر دینے اس کو وہ نماز نہیں کہہ سکتے. جو وہ بک بکارے کرتے ہیں اس کو وہ کلمہ نہیں کہہ سکتے. یاد رکھو مینار بھی وہ لگائے گا
جو حضور کو آخری نبی مانے گا، محراب بھی وہ بنائے گا جو حضور کو آخری نبی مانے گا، قربانی بھی وہ کرے گا جو حضور کو آخری نبی مانے گا، کلمہ بھی اس کا، نمازیں بھی اس کی، حج بھی اس کے، اور زکاتیں بھی اس کی، عمرے بھی اسی کی ہوں گے، نعت بھی وہی پڑھے گا جو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہتے ہیں، کیا آپ ان کے ساتھ، جنہوں نے گستاخوں کو رہا کیا، کیا آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو یاد رکھو، آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی، اپنا ایمان برباد کر دیا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر مشیر یہ بنے، پھر دین کے اوپر حملے یہ کریں، تو آپ ان کے گناہوں کے اندر شریک کیوں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر دوسری حدیث مبارکہ آقا و مولا نے فرمایا جس میرے امتی نے کسی ظالم کا ساتھ دیا، اس کو پتہ ہے کہ فلاں شخص ظلم پر ہے، آقا و مولا نے فرمایا وہ اس کا ساتھ دیتے ساتھ ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اپنا ایمان بچاؤ، تحریک لبیک کا ساتھ دو۔ اگر یہ 2 مہینے محنت کرنے کے بعد اگر حضور کا دین انشاءاللہ تخت پر آ گیا تو یہ کوئی بہت مہنگا سودا نہیں ہے، یہ محنت کرو گے نا جی سارے انشاءاللہ، لیکن رسمن نہیں، خالی منہ زبانی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو حضور کی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور آقا و مولا کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد اقصی شریف کی بہاریں واپس ویسی لوٹائے، اور مجاہدین فلسطین کی بھی حفاظت فرمائے، فلسطین کے ماں بہن بچوں کی بھی حفاظت فرمائے، وقت کے جتنے حاکم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی کوئی ہدایت عطا فرمائے، نہیں تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی تباہ و برباد فرمائے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امیر المجاہدین جی ہمیں وصیت کر کے گئے ہیں، اے میں گل واضح کرتا جاواں، امیر المجاہدین جی ہمیں وصیت بھی کر کے گئے، حکم بھی فرما کے گئے۔ انشاءاللہ جس دن حضور کا دین تخت پر آیا ملک پاکستان میں، جس دن لبیک کے پاس اقتدار آیا، تو اس دن یہ اعلان ہوگا کہ وقت ہے صبح 6 بجے تک، اے نہیں ہے کہ راتی جناب 12 بجے لبیک دی حکومت آ گئی تو پھر جناب ڈھول ڈمکے یا نار پھٹن کے آتش بازیاں، نہیں۔ ہاں، پہلا اعلان یہ ہوگا کہ صبح 6 بجے تک کا وقت ہے، ہندو کشمیر سے نکلے باہر، یہودی فلسطین سے نکلے باہر، نہیں تے پھر انشاءاللہ اے فوج بھی ہے، حضور دے غلام بھی ہے، تے ایئر فورس بھی ہے، تے سارے غوری بم بھی آگے، تے انشاءاللہ صبح 6:01 پر حضور کے یہ غلام اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے کشمیر اور فلسطین کی سرحدوں میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ چاہتے ہو نا فلسطین کے اندر فوجیں داخل ہوں تو پھر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو تو نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا پڑے گا۔ تاجدار ختم نبوت